अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैक गाइड। इस वीडियो के अंदर मैं आपको एक्सेल के 10 मोस्ट कॉमन फार्मूलाज बताऊंगा, ठीक है, जो हम लोग अपने डेली रूटीन के अंदर यूज़ कर रहे होते हैं। ठीक है, जैसे इफ़ हो गया, सम इफ्स हो गया, काउंट इफ्स हो गया, एवरेज इफ्स हो गया, वीलुकअप हो गया, इंडेक्स मैच हो गया, ड्रॉप डाउन लिस्ट हो गया, कॉन्केटिनेट, हाईलाइट और रिमूव डुप्लीकेट हो गया, पेस्ट स्पेशल, विजिबल साइज ओनली, मतलब फिल्टर डेटा के ऊपर अगर हमें पेस्ट स्पेशल करना हो तो हम किस तरीके से कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक्सेल पर आ जाते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ये शीट है, ठीक है, जिसके अंदर मैं आपको जो है वो सारे फार्मूलाज अप्लाई करके दिखाऊंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पे वीलुकअप लगा लेते हैं। अच्छा, वीलुकअप हम लोग लगाते किस वक्त हैं? जैसे आप देख सकते हैं कि मेरे पास यहाँ पे आइटम कोड है, ठीक है, और उसकी यहाँ पे डिस्क्रिप्शन जो है वो मिसिंग है। ठीक है, तो अगर हमें यहाँ पे उसकी डिस्क्रिप्शन चाहिए हो तो वो हम किस तरीके से गेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर आपके पास फॉर एग्जांपल CNIC है और आप उससे नेम लेना चाहते हैं, या एम्प्लॉय के आपके पास एम्प्लॉय आईडी है और आप उससे जो है उसका नेम गेट करना चाहते हैं, तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं? वो वीलुकअप के थ्रू कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे इक्वल्स टू वीलुकअप लगाता हूँ। ठीक है, जैसे मैंने VL लिखा तो मेरे पास वीलुकअप आ गया। मैं टैब प्रेस करूँगा तो मेरा फॉर्मूला एक्टिव हो जाएगा। सबसे पहले मुझसे क्या मांग रहा है? लुकअप वैल्यू। ठीक है, तो लुकअप वैल्यू मेरी क्या है? आइटम कोड, मैंने उसको सेलेक्ट कर लिया। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है? टेबल एरे। ठीक है, एरे का क्या मतलब है कि कहाँ से आपको डाटा चाहिए। ठीक है, तो मेरे पास ये शीट है जहाँ पे मेरे पास आइटम कोड है और उनकी डिस्क्रिप्शन भी लिखी हुई है। यहाँ से जो मुझे उसकी डिस्क्रिप्शन गेट करनी है, तो मैं यहाँ पे क्या करूँगा? अपने एरे को सेलेक्ट कर लूँगा। ठीक है, अच्छा, एरे को सेलेक्ट करते हुए अब तो ज़रूरी नहीं कि आप इस तरीके से सेलेक्ट करें। ठीक है, आप ऊपर से पूरे कॉलम को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। और सेकंड चीज़, आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो भी आपकी लुकअप वैल्यू है, आपका एरे उस कॉलम से स्टार्ट होना चाहिए। ठीक है, जैसे मेरी लुकअप वैल्यू क्या थी? आइटम कोड, तो मैंने अपना एरे कहाँ से स्टार्ट किया है? आइटम कोड से। ठीक है, और मैं कहाँ तक लेकर गया हूँ? जो मुझे डाटा चाहिए था, मुझे भी क्या चाहिए था? आइटम डिस्क्रिप्शन, तो मैं इसलिए सेकंड कॉलम तक लेकर गया हूँ। अगर मुझे यूनिट चाहिए होता तो फिर मैं थर्ड कॉलम तक लेके जाता। ठीक है, अच्छा, अगर आपको आइटम डिस्क्रिप्शन चाहिए तो भी आप थर्ड कॉलम तक लेकर जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। जब हम यहाँ पे इनपुट करेंगे डाटा तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे कि हमें रॉ कॉलम नंबर कौन सा चाहिए? सेकंड कॉलम चाहिए। ठीक है, तो आप आगे तो लेके जा सकते हैं, कोई इशू नहीं है। लेकिन हाँ, अगर आप सिर्फ इसको सिलेक्ट कर लेंगे और आप कहेंगे कि मुझे सेकंड कॉलम चाहिए, तो अब जाहिर सी बात है सेकंड कॉलम तो आपने सेलेक्ट ही नहीं किया, तो उसका डाटा आपको शो नहीं करेगा। ठीक है, तो अभी फ़िलहाल मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे जहाँ तक मुझे अपना जो मेरी लुकअप वैल्यू थी वहाँ से मैंने अपने एरे को सिलेक्ट किया। ठीक है, कॉलम को सिलेक्ट किया और कहाँ तक लेकर गया? जो मुझे वैल्यू चाहिए थी। अब कॉमा प्रेस कर दिया। अब वो मुझसे क्या पूछ रहा है? कॉलम इंडेक्स नंबर, के आपको कौन से कॉलम का डाटा चाहिए? तो मुझे सेकंड कॉलम का डाटा चाहिए, मैंने यहाँ पे 2 लिख दिया, कॉमा। अब यहाँ पे हमारे पास दो ऑप्शन होते हैं, अप्रॉक्सीमेट मैच और एग्जैक्ट मैच। ठीक है, तो मुझे एग्जैक्ट मैच चाहिए, तो यहाँ पे आप इस फॉल्स को भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, डबल क्लिक करके, और आप यहाँ पे 0 भी टाइप कर सकते हैं, दोनों का मतलब सेम ही होता है। मैंने यहाँ पे इंटर कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि इसने मुझे यहाँ पे आइटम कोड से जो है वो डिस्क्रिप्शन उठाकर दे दी। मैं इसको कॉपी करूँगा। ठीक है, अच्छा, कॉपी करके भी नीचे जो है वो पेस्ट कर सकते हैं फार्मूले को। और अगर आप अपने सेल के कॉर्नर पर आते हैं तो जैसे ही आपका साइन जो है वो माउस जो है वो ब्लैक कलर का प्लस का साइन बन जाता है, तो आप उस पर डबल क्लिक करेंगे तो आपकी जो फार्मूला है वो ड्रैग हो जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि फार्मूले के साथ साथ जो है वो फॉर्मेट भी ड्रैग हो गई है। मैं उसको कंट्रोल सेट करता हूँ, उसको दोबारा ड्रैग करता हूँ। ठीक है, अच्छा, अब अगर आप चाहते हैं कि आपकी फॉर्मेट जो है वो चेंज ना हो तो आप क्या करेंगे? यहाँ पर आएंगे। ठीक है, इसके ऊपर क्लिक करेंगे और यहाँ पे आप जो है वो सेलेक्ट कर लेंगे। अभी हमने क्या किया हुआ है? कॉपी सेल्स। ठीक है, मतलब जो भी ऊपर है उसको नीचे कॉपी कर दो, तो उसने फॉर्मेट भी कॉपी कर दी, फॉर्मूला भी कॉपी कर दिया। अब क्योंकि मुझे फॉर्मेट नहीं चाहिए तो आप क्या करेंगे? अगर आपको सिर्फ फॉर्मेट चाहिए तो आप फिल फॉर्मेटिंग ओनली कर देंगे, और अगर आपको सिर्फ फार्मूला चाहिए तो आप क्या करेंगे? फिल विदाउट फॉर्मेटिंग। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि मेरी फॉर्मेट जो है वो सेम है। ठीक है, सिर्फ फार्मूला जो है वो ड्रॉप हो गया। ठीक है, तो इस तरीके से जो है हम लोग एक्सेल के अंदर वीलुकअप लगाते हैं। ठीक है, अच्छा, अब जब हम वीलुकअप लगा देते हैं हमें डाटा मिल जाता है। ठीक है, तो अब ये फार्मूला जो है हमारे पास यूज़लेस हो जाता है। ठीक है, क्योंकि अब इस फार्मूले का मेरे पास यहाँ पे कोई काम नहीं है। अगर मैं ये शीट किसी और को साइन करता हूँ, ठीक है, तो क्योंकि मैंने दूसरी शीट से फार्मूला लगाया है, वहाँ से डाटा गेट किया है, तो जब वो अपने पास शीट ओपन करेगा तो उसके पास ये डाटा शो नहीं होगा। ठीक है, क्यों? क्योंकि फार्मूला लगा हुआ है और फार्मूला मेरे सिस्टम से, मेरी सिस्टम की शीट से लगा हुआ है। ठीक है, तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं कि जब भी हम ये शीट पर किसी को साइन करते हैं तो वहाँ पे फार्मूला रिमूव कर देते हैं। ठीक है, किस तरीके से करेंगे? सिंपल, हमने इसको सेलेक्ट किया। ठीक है, अपने जो भी हमारा फार्मूला लगा हुआ था जहाँ तक, हमने उसको कॉपी सेलेक्ट किया, कॉपी किया। ठीक है, राइट क्लिक करेंगे, पेस्ट पे डबल क्लिक करेंगे और वैल्यूज़ के ऊपर यहाँ पे स्ट्राइक लगा के इसको ओके कर देंगे। ठीक है, तो आप देख सकते हैं कि अब मेरा फार्मूला जो है यहाँ पे रिमूव हो चुका है। तो अब अगर मैं किसी को शीट भेजता हूँ, साइन करता हूँ, तो उसके अंदर मेरे पास यहाँ पे एरर नहीं आएगा, बल्कि जो उसकी डिस्क्रिप्शन है वो इशू होगी। ठीक है,
اچھا اب ہم لوگ سیکنڈ فارمولا پہ آ جاتے ہیں اپنے کاؤنٹ ایپس پہ. اچھا کاؤنٹ ایپس ہم لوگ لگاتے کب ہیں؟ جب بھی ہمیں کوئی چیز کاؤنٹ کرنی ہو کنڈیشنل بیس، کہ فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ڈسکرپشن میں جب بریکٹ لکھا ہو تو وہ اس کا مجھے کاؤنٹ بتا دے، ٹھیک ہے. یا میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایشو ڈیٹ جو ہے وہ گریٹر ہو 2018 سے تو مجھے اس کا کاؤنٹ بتا دے. یا میں چاہتا ہوں کہ یونٹ جتنے بھی ایچ کے ہیں ان کا مجھے کاؤنٹ بتا دے، ٹھیک ہے. تو اس وقت جو ہے ہم لوگ کاؤنٹ ایپس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا کاؤنٹ ایپس میں ہمارے پاس دو فارمولاز ہوتے ہیں، ایک کاؤنٹ ایف ہوتا ہے اور ایک کاؤنٹ ایپس ہوتا ہے. کاؤنٹ ایف ہم لوگ اس وقت یوز کرتے ہیں جب ہمارے پاس سنگل کنڈیشن ہو، ٹھیک ہے. کوئی بھی ایک کنڈیشن ہو، فار ایگزامپل میں چاہتا ہوں کہ یونٹ میں جب ایچ آ رہا ہو تو اس کا کاؤنٹ بتا دو، یا ڈسکرپشن میں جو ہے وہ بریکٹ آ رہا ہو تو اس کا کاؤنٹ بتا دو، تو میں کیا یوز کروں گا؟ کاؤنٹ ایف. لیکن اگر میں چاہتا ہوں کہ ڈسکرپشن میں بریکٹ آ رہا ہو اور کوانٹٹی گریٹر ہو 100 سے تو کاؤنٹ کرو، تو یہاں پہ کتنی کنڈیشن ہو گئی؟ دو. تو پھر وہاں پہ ہم لوگ کون سا فارمولا یوز کریں گے؟ کاؤنٹ ایپس، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ میں کاؤنٹ ایپس یوز کر رہا ہوں. میں اپنے فارمولے کے اوپر جاؤں گا اور ٹیپ پریس کروں گا تو میرا فارمولا جو ہے وہ ایکٹیو ہو جائے گا. سب سے پہلے مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ کرائٹیریا رینج. تو میں نے یہاں پہ اپنی کرائٹیریا رینج سلیکٹ کر لی، ٹھیک ہے. اور کرائٹیریا رینج سلیکٹ کرنے کے بعد میں نے کاما پریس کیا تو اب وہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ کا کرائٹیریا کیا ہے. تو کیونکہ مجھے بریکٹ کاؤنٹ کرنا ہے تو میں یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں بریکٹ اور میں نے اس کو انٹر کر دیا. تو مجھے بتا رہا ہے کہ آپ کے جو بریکٹس ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے. اس کو ہم چیک بھی کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں میرے پاس یہاں پہ بریکٹ 4 ٹائم آ رہا ہے. اچھا اب یہاں پہ ہم سیکنڈ کنڈیشن دے دیتے ہیں. میں نے فارمولے کو اپنے ایڈٹ کیا، ٹھیک ہے. جیسے ہی میں نے کاما پریس کیا تو میری سیکنڈ کرائٹیریا جو ہے وہ اوپن ہو گیا. اچھا اب میں نے کیا کیا؟ میں نے کوانٹٹی کو سلیکٹ کر لیا، کاما پریس کیا، اور اب یہاں پہ مجھے سیکنڈ کنڈیشن کیا دینی ہے کہ کوانٹٹی جو ہے وہ میری کس سے گریٹر ہو. فار ایگزامپل میں بول دیتا ہوں کہ 50 سے گریٹر ہو، ٹھیک ہے. تو میں کیا کروں گا؟ میں نے انورٹیڈ کاماز لکھا، گریٹر دین کا سائن لگایا، 50 لکھا، انورٹیڈ کاماز کلوز کر دیا اور میں نے اس کو انٹر کر دیا. تو وہ کیا کہہ رہا ہے کہ ایسے 2 ہیں، ٹھیک ہے. چیک کر لیتے ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایک ہی ہے اور ایک ہی ہے، ٹھیک ہے. یہ دونوں جو ہیں وہ گریٹر ہیں 50 سے، ٹھیک ہے. تو اب میری یہاں پہ کتنی کنڈیشن ہو گئی؟ 2 کنڈیشن ہو گئی. پہلی کنڈیشن کیا تھی کہ آئٹم ڈسکرپشن میں بریکٹ لکھا ہوا. سیکنڈ کنڈیشن کیا ہو گئی کہ کوانٹٹی ہو گریٹر اس سے 50 سے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس میں آپ ملٹیپل کنڈیشن جتنی چاہیں وہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. کہ ایشو ڈیٹ جو ہے وہ یہ ہو یا اس کی ویلیو جو ہے وہ اس سے لیس ہو. یہ جو بھی آپ کنڈیشن دینا چاہیں وہ یہاں پہ دے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ فی الحال صرف 2 کنڈیشن دی ہیں، آپ 2 سے زیادہ بھی دے سکتے ہیں. اس کو کلوز کلیئر کر دیتا ہوں فلٹر کو. اچھا یہاں پہ جو ہے وہ ہم اس کو فریز بھی کر لیتے ہیں تاکہ جب ہم نیچے جا رہے ہیں تو ہمارا پینل جو ہے وہ موو نہ ہو اس کے ساتھ، ٹھیک ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ پہلے جب میں اپنے ڈیٹا میں نیچے جا رہا تھا تو اس میں کیا ہو رہا تھا کہ میرا جو اوپر کا جو پوری اسکرین ہے سمجھ لیں، جو پورے جو میرے سیلز ہیں یہ اس کے ساتھ موو ہو رہے تھے، ٹھیک ہے. اور اب میں نے جو ہے ان کو فریز کر دیا ہے تو اب صرف میرا جو نیچے کا ڈیٹا ہے وہ موو ہو رہا ہے اور یہ مجھے اوپر شو ہو رہا ہے، ٹھیک ہے. تو یہ ہم جو ہے وہ فریز پین کے تھرو کرتے ہیں. ویو کے اندر جا کے یہ فریز پین کے اوپر آپ کلک کریں گے. جیسے میں اس کو انفریز کر دیتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ موو ہو رہا ہے اس کے ساتھ. اب میں چاہتا ہوں کہ یہ ساری جو چیزیں ہیں میرے پاس اوپر جو میرے سارے فارمولاز آ رہے ہیں اور اس کی جو ہیڈنگ آ رہی ہے وہ فریز ہو جائے. تو اس کے لیے میں کیا کروں گا؟ جہاں پہ بھی میں فریز کرنا چاہتا ہوں میں وہاں پہ اپنے سیل پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے. جیسے میں چاہتا ہوں کہ اس سے نیچے کا سب فریز ہو جائے تو میں یہاں پہ کلک نہیں کروں گا بلکہ یہاں پہ کلک کروں گا، ٹھیک ہے. اور فریز پین پہ جا کے میں یہاں پہ اس کے اوپر کلک کر دوں گا. آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ جو میرے اوپر کے جتنے بھی راس تھیں وہ سب فریز ہو چکی ہیں، ٹھیک ہے. اچھا تو اب ہم سم ایف پہ آ جاتے ہیں. سم ایف میں بھی ہمارے پاس 2 فارمولاز ہوتے ہیں، سم ایف اور سم ایفس. اگر ایک کنڈیشن ہوتی ہے تو ہم سم ایف یوز کرتے ہیں، اگر ایک سے زیادہ کنڈیشنز ہوتی ہیں تو سم ایفس یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو میں آپ سم ایفس یوز کر رہا ہوں، مجھے جو ہے وہ ایک سے زیادہ کنڈیشنز دینی ہے. اچھا سب سے پہلے وہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ سم رینج. تو میں یہاں پہ اپنی ویلیو سلیکٹ کر لیتا ہوں، ٹھیک ہے، کاما. اچھا اب اس کے بعد جیسے میں نے کاما پریس کیا تو میری کرائٹیریا رینج اوپن ہو گئی، ٹھیک ہے. اچھا کاؤنٹ اف میں کیونکہ ظاہر سی بات ہے اگر آپ کوئی بھی ٹیکس سلیکٹ کریں یا کوئی بھی نمبر سلیکٹ کریں تو اس کا آپ کو کاؤنٹ بتا دے گا، ٹھیک ہے. لیکن سم کے اندر کیا ہوتا ہے کہ وہ ٹیکس کا تو سم ظاہر سی بات آپ کو نہیں بتا سکتا، آپ کو اس کے لیے کسی ویلیو کو ہی سلیکٹ کرنا پڑے گا. تو اس لیے وہ جو ہے وہ سم اف میں آپ سے سم رینج پوچھتا ہے کہ آپ کو سم کس کو کرنا ہے، ٹھیک ہے. اور پھر اس کے بعد اس نے کرائٹیریا رینج پوچھی تو میں یہاں پہ آئٹم ڈسکرپشن سلیکٹ کر لیتا ہوں کہ میری یہ کرائٹیریا رینج ہے، کاما کرائٹیریا کیا ہے میرا، میں وہی بریکٹ لے لیتا ہوں. میں نے اس کو انٹر کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ مجھے ایرر دے رہا ہے، ٹھیک ہے. کیوں ایرر دے رہا ہے؟ کیونکہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میں نے یہاں پہ جو ہے وہ اپنا جو سم رینج سلیکٹ کی ہے وہ F6 سے یوز کی ہے، ٹھیک ہے. اور جو میں نے اپنی کرائٹیریا رینج سلیکٹ کی ہے وہ کس سے کی ہے؟
C5 سے، ٹھیک ہے. تو اس بات کا آپ کو دھیان رکھنا ہے کہ آپ کی جو رینج ہے، سم رینج، کرائٹیریا رینج، یا جیسا آپ کرائٹیریا 1 رینج دیتے ہیں پھر کرائٹیریا 2 رینج دیتے ہیں، تو ان سب کی جو رینج ہے وہ سیم ہونی چاہیے، ٹھیک ہے. تو میں اس کو صحیح کر لیتا ہوں. میں نے اس کو سلیکٹ کیا. اچھا یہ C5 سے یہ تو صحیح تھی، جو میری سم رینج تھی اس کو میں نے نیچے سلیکٹ کر لیا تھا، تو میں اس کو واپس ویلیو سے سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب یہ F5 سے F36 ہے، ٹھیک ہے. یہ بھی 5 سے 36 ہے اور یہ بھی 5 سے 36 ہے. تو آپ کی جو رینج ہیں وہ ساری سیم ہونی چاہیے. اگر کوئی بھی رینج آپ کی ڈفرینٹ ہوگی، ٹھیک ہے، چاہے وہ کاؤنٹ ایف ہو یا سم ایف ہو، تو اس کے اندر پہ وہ آپ کو ایرر دے گا. میں نے انٹر کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اب وہ مجھے یہاں پہ سم شو کر رہا ہے. اس کو اگر ہم چیک کرنا چاہیں تو ہم چیک بھی کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. 198,650 198,650 فلٹر میں کلیئر کر دیتا ہوں اور یہاں پہ میں سیکنڈ کنڈیشن لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ کاما لگایا تو میرے یہاں پہ سیکنڈ کرائٹیریا اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے. اب کرائٹیریا 2 کی بھی جو میں رینج سلیکٹ کروں گا وہ سیم رینج سلیکٹ کروں گا. اگر نیچے سلیکٹ کر لوں گا تو مجھے پھر سے ایرر دے گا. ٹھیک ہے. تو کرائٹیریا 2 کی رینج میرے پاس فار ایگزامپل میں یہاں پہ بھی کوانٹٹی سلیکٹ کر لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اور کنڈیشن میں کیا دیتا ہوں کہ کوانٹٹی گریٹر ہو کس سے، 50 سے. تو اس نے مجھے اس کا سم بتا دیا ہے. اچھا ہمیں کاؤنٹ تو پتا ہے کہ 2 ہمارے پاس ایسے بریکٹس ہیں جن کی کوانٹٹی 50 سے گریٹر ہے. ان کا سم بھی دیکھ لیتے ہیں. ٹھیک ہے. یہ اور یہ ہیں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 176,900 176,900. ٹھیک ہے. تو اس کا مطلب ہمیں یہ صحیح شو کر رہا ہے. اچھا اب اسی طریقے سے ہم پھر ایوریج ایپس پہ آ جاتے ہیں. ٹھیک ہے. جس طریقے سے ہم نے کاؤنٹ ایپس لگایا، سم ایپس لگایا، تو ہم اسی طریقے سے اب ایوریج ایپس لگائیں گے. ٹھیک ہے. ایوریج ایپس میں بھی ہمارے پاس 2 فارمولاز ہوتے ہیں. ایک ایوریج ایف ہوتا ہے اور ایک ایوریج ایپس ہوتا ہے. ٹھیک ہے. ایوریج ایف ہم سنگل کنڈیشن کے لیے یوز کرتے ہیں اور ایوریج ایپس جو ہوتا ہے وہ ملٹیپل کنڈیشنز کے لیے یوز کرتے ہیں. ٹیپ دبایا میں نے، میرا فارمولا جو ہے وہ ایکٹیو ہو گیا. اب سب سے پہلے میں اپنی ایوریج کی رینج، ٹھیک ہے، جس طریقے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ کاؤنٹ جو ہے وہ نمبر بھی کر لے گا، ٹیکس بھی کر لے گا، تو اس لیے آپ سے کاؤنٹ رینج نہیں مانگتا. ٹھیک ہے. لیکن سم کے اندر اور ایوریج کے اندر وہ ظاہر سی بات ہے کہ آپ کو ایوریج یا سم جو ہے وہ کسی ویلیو کا ہی بتائے گا، کسی نمبر کا ہی بتائے گا. ٹھیک ہے. ٹیکس کا نہیں بتائے گا. تو اس لیے اس میں آپ سے وہ اس کی رینج مانگتا ہے کہ آپ کو جس کا ایوریج چاہیے، جس کا سم چاہیے، اس کی رینج سلیکٹ کریں. تو مجھے یہاں پہ ویلیو کی جو ہے وہ ایوریج چاہیے، تو میں نے ویلیو کو سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے. کاما پریس کیا تو میرا کرائٹیریا رینج 1 اوپن ہو گئی. تو میں نے کہا آئٹم ڈسکرپشن میری کرائٹیریا رینج 1 ہے، کاما کرائٹیریا کیا ہے میرا، بریکٹ. میں نے اس کو انٹر کر دیا. ٹھیک ہے. اس نے مجھے ایوریج بتا دیا. چیک کر لیتے ہیں. ٹھیک ہے. تو میں نے سلیکٹ کیا تو آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے یہاں پہ ایوریج دکھا رہا ہے 49,663 49,663. ٹھیک ہے. اب میں یہاں پہ اپنا سیکنڈ کرائٹیریا لگا دیتا ہوں. فلٹر میں نے کلیئر کر دیا اور یہاں پہ اپنا سیکنڈ کرائٹیریا لگا دیتا ہوں. جیسے میں نے کاما پریس کیا میرے پاس سیکنڈ کرائٹیریا اوپن ہو گیا. ٹھیک ہے. وہ کیا میں نے سلیکٹ کر لیا، کوانٹٹی، کاما، کنڈیشن کیا لگا دی، گریٹر ہو 50 سے. ٹھیک ہے. اور اس کو بھی چیک کر لیتا ہوں. میں ان کو سلیکٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس ایوریج 88,450 88,450. ٹھیک ہے. اچھا اب اگر مجھے اس میں مزید کنڈیشن چاہیے ہوگی تو میں سمپل کیا کروں گا، اپنے فارمولے کے اندر جاؤں گا. ٹھیک ہے. یہاں پہ جا کے میں جیسی کاما لگاؤں گا تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا کرائٹیریا رینج 3 ایکٹیو ہو گئی ہے. تو میں اس میں اپنی رینج سلیکٹ کر کے اور پھر اس میں جو مجھے کرائٹیریا دینا ہے وہ کرائٹیریا دے دوں گا. فار ایگزامپل میں یونٹ کو سلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں کہہ دیتا ہوں کہیں جہاں پہ سائٹ ہو. ٹھیک ہے. اب یہاں پہ 2000 بریکٹ کا ایک ہی یونٹ ہے. تو ہم جیسے ایشو ڈیٹ سلیکٹ کر لیتے ہیں کہ ایشو ڈیٹ ہم نے سلیکٹ کر لیا. ہم بولیں کہ اس کا جو AR ہے وہ گریٹر دین 2018 ہو یا کوئی اسپیسیفک ڈیٹ بھی ہم یہاں پہ لے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اس طریقے سے جتنی کنڈیشنز چاہیں وہ یہاں پہ ہم دے سکتے ہیں، ایوریج اس میں بھی، سم اس میں بھی اور کاؤنٹ اس میں بھی. ٹھیک ہے. میں نے صرف 2 یوز کیے ہیں. آپ جتنی چاہیں وہ یہاں پہ کنڈیشنز دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ ہمارے پاس یہاں پہ 4 فارمولاز ہو گئے. میں نے آپ کو ویلو کپ بتا دیا، کاؤنٹ ایپس بتا دیا، سم ایپس بتا دیا، ایوریج ایپس بتا دیا. ٹھیک ہے. تو اب ہم لوگ آ جاتے ہیں اپنی ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے اوپر. ٹھیک ہے. کہ ہم اپنے ایکسل کے اندر ڈراپ ڈاؤن لسٹ جو ہے وہ کس طریقے سے کریٹ کرتے ہیں. تو اس کے لیے آپ جو ہے وہ ڈیٹا ٹائپ کے اوپر آ جائیں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ ڈیٹا ویلیڈیشن کے اوپر کلک کر دیں گے. ٹھیک ہے. اچھا ابھی یہاں پہ جو ہمارے پاس سیٹنگ آ رہی ہے وہ کیا آ رہی ہے، الاؤ اینی ویلیو. ہم اس پہ کلک کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ لسٹ سلیکٹ کر لیں گے. اچھا لسٹ سلیکٹ کرنے کے بعد وہ ہم سے سورس مانگ رہا ہے. ٹھیک ہے. کہ کون سی لسٹ ہے، وہ اس کا ڈیٹا کہاں سے آ رہا ہے. تو ہم نے یہاں پہ اپنی جو ہماری آئٹم ڈسکرپشن ہے ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا. ٹھیک ہے. ہم نے اس کو سلیکٹ کر لیا. آپ ضروری نہیں کہ آپ اسی شیٹ سے سلیکٹ کریں، آپ یہاں پہ سیکنڈ شیٹ سے بھی جا کے جو ہے وہ ڈاٹا سلیکٹ کر سکتے ہیں. سورس جو ہے اس کو سیکنڈ شیٹ سے بھی دے سکتے ہیں. ٹھیک ہے. میں نے اس کو اوکے کر دیا.
تو آپ دیکھ سکتے ہیں یہاں پہ میرے پاس یہ ڈراپ ڈاؤن کا آپشن آ گیا، اور جیسے ہی میں اس کے اوپر کلک کر رہا ہوں تو میرے پاس یہ جو لسٹ ہے کمپلیٹ وہ یہاں پہ میرے پاس شو ہو رہی ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے اندر پرابلم یہ ہے کہ میرے پاس اگر ٹیپ جو ہے وہ 2 ٹائم آ رہا ہے تو یہاں پہ 2 ٹائم آ رہا ہے، 3 ٹائم آ رہا ہے تو وہ 3 ٹائم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. تو اب یہ مجھے نہیں کرنا، مجھے کیا کرنا چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ اگر پی وی سی پائپ یہاں پہ آئے تو وہ صرف 1 ٹائم آئے، ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، اب سمپل جو ہے وہ اپنی یہ جو ہماری آئٹم ڈسکرپشن ہے، ٹھیک ہے، اس کو آپ نے یہاں سے کاپی کیا، ٹھیک ہے، اور اپنی شیٹ پہ جو آپ سیکنڈ شیٹ پہ چلے جائیں اور یہاں پہ آ کے جو آپ ڈیٹا کو پیسٹ کر دیں، ٹھیک ہے. میں نے یہاں پہ اس کو پیسٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ہم ریموو ڈپلیکیٹ بھی میں آپ کو اس میں بتاؤں گا کہ ہم ریموو ڈپلیکیٹ کس طریقے سے کرتے ہیں، ٹھیک ہے. اب کیونکہ مجھے یہاں پہ جو میرا ڈیٹا ہے اس میں سے مجھے ریموو ڈپلیکیٹ کرنا ہے تاکہ میرے پاس صرف یونیک ویلیوز رہ جائیں، اور یہاں پہ جب میں اپنے لسٹ کے اندر اس ڈیٹا کو کال کر رہا ہوں تو میرے پاس صرف 1 ٹائم جو ہے وہ ڈیٹا آ رہا ہو، ریپیٹ نہ ہو رہا ہو، ٹھیک ہے. تو ہم کس طریقے سے کریں گے، اچھا سب سے پہلے میں آپ کو ڈپلیکیٹ ہائی لائٹ کرنا سکھا دیتا ہوں. وہ ہم کس طریقے سے کرتے ہیں، ہوم پہ جائیں گے، کنڈیشنل فارمیٹ پہ کلک کریں گے، ہائی لائٹ پہ کلک کریں گے اور یہاں پہ ڈپلیکیٹ ویلیوز کے اوپر کلک کر دیں گے، ٹھیک ہے. یہاں پہ آپ اس کی کوئی بھی فارمیٹ رکھ سکتے ہیں، ٹھیک ہے، جو بھی ڈپلیکیٹ ہو اس کی کیا فارمیٹ ہو. جیسے یہاں پہ ڈیفالٹ پہ جو ہے وہ ریڈی آ رہی ہوتی ہے، تو آپ یہاں پہ جو بھی فارمیٹ لینا چاہتے ہیں وہ لے سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اور اس کے علاوہ اگر آپ مور فارمیٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہاں پہ کسٹم فارمیٹ کا آپشن ہے، وہاں سے جا کے آپ خود کی بھی کوئی فارمیٹ ڈیفائن کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. ابھی فی الحال میں اسی کو رہنے دیتا ہوں. اچھا اسی طریقے سے یہاں پہ ڈپلیکیٹ کے بعد یونیک ویلیوز کا بھی آپشن ہے، ٹھیک ہے. تو اگر آپ یونیک کریں گے تو یونیک وہ کس کو کرے گا، جو سنگل مطلب 1 ٹائم آ رہا ہوگا، ٹھیک ہے، ریپیٹ نہیں ہو رہا ہوگا ڈیٹا، وہ اس کو ہائی لائٹ کرے گا. لیکن ابھی کیونکہ مجھے ڈپلیکیٹ چاہیے تو میں نے یہاں پہ ڈپلیکیٹ کے اوپر کلک کر کے اس کو اوکے کر دیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس سارا ہی ڈیٹا جو ہے وہ ڈپلیکیٹ ہے، ٹھیک ہے، مطلب ریپیٹ ہو رہا ہے اسی کالم میں دوبارہ، ٹھیک ہے. اب مجھے ڈپلیکیٹس ریموو کرنا ہے، میں چاہتا ہوں کہ صرف ایک بار اس کی ویلیو رہے. جیسے اگر یہ بریکٹ ہے، یہ 4 ٹائم آ رہا ہے یہاں پہ، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ ہے ہم نے کاؤنٹ کیا ہے، تو میں چاہتا ہوں کہ 4 ٹائم نہ ہو، صرف 1 ٹائم آئے. تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے، ہم نے اپنے کالم کو سلیکٹ کیا، ٹھیک ہے. آپ ڈیٹا کے ٹیب میں جائیں گے اور یہاں پہ آپ کے پاس یہ آپشن آ رہا ہے ریموو ڈپلیکیٹ، اس کے اوپر کلک کریں گے، ٹھیک ہے. کالم ہمارے پاس صرف ایک ہی ہے، ہم نے اس کو سلیکٹ کیا اور اس کو اوکے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ہمیں بتایا کہ 24 ڈپلیکیٹ ویلیوز فاؤنڈ تھیں اور ریموو ہونے کے بعد 8 یونیک ویلیوز رہ گئی ہیں. اس کو میں نے اوکے کر دیا، ٹھیک ہے. اچھا جیسے ہی ریموو جو ہے وہ ہمارے پاس ڈپلیکیٹ ریموو ہو گئے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو ہم نے ہائی لائٹ کیا تھا وہ خود ہی سے جو ہے وہ اس نے اس کو ان ہائی لائٹ کر دیا. کیوں، کیونکہ وہ اب ڈپلیکیٹ نہیں ہے. اب جیسے میں یہاں پہ کنٹرول ڈی پریس کرتا ہوں، کنٹرول ڈی جو ہے وہ ہمارے پاس اوپر کے سیل کا جو بھی ڈیٹا ہوتا ہے اس کو نیچے کاپی کر لیتا ہے. تو آپ دیکھیں کہ جیسے ہی میں نے یہاں پہ ٹیپ کو 2 ٹائم لکھا تو وہ ڈپلیکیٹ ہو گیا، تو اس نے اس کو ہائی لائٹ کر دیا، ٹھیک ہے. اور اگر میں اس کو ڈیلیٹ کر دیتا ہوں تو وہ اس کو ان ہائی لائٹ کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اچھا اب میں نے یہاں پہ میں سیکنڈ شیٹ پہ آ جاتا ہوں، یہاں پہ جو میری مین شیٹ تھی، اور ڈیٹا ویلیڈیشن میں دوبارہ سے جائیں گے، ٹھیک ہے. اور یہاں سے ہم اس کی سورس چینج کر دیں گے. ہم کیا سورس لے لیں گے، شیٹ 2 پہ ہم آئیں گے. اچھا اب کیونکہ مجھے آئٹم ڈسکرپشن تو اپنی لسٹ میں نہیں چاہیے نا، مجھے کیا چاہیے، صرف ان کے نیم چاہیے. تو میں نیچے سے سلیکٹ کروں گا، ٹھیک ہے. اگر میں اس کو بھی سلیکٹ کر لوں گا تو میرے پاس سیل کے اندر آئٹم ڈسکرپشن بھی شو ہو رہا ہوگا. تو میں یہاں پہ اس کو نیچے سے سلیکٹ کر لیتا ہوں اور میں نے اس کو اوکے کر دیا، ٹھیک ہے. اب ہم اس کو اوپن کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرے پاس یہ صرف 1 ٹائم آ رہا ہے، ٹھیک ہے. ڈراپ ڈاؤن لسٹ کے اندر یہ ڈیٹا جو ہے وہ صرف 1 ٹائم آ رہا ہے. اب اس میں سے ہم کوئی بھی جو ڈیٹا ہے اس کو ایزلی یہاں سے سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو بار بار ٹائپ کرنے کی ضرورت نہ پڑے تو آپ ایزلی جو ہے یہاں سے اس کو ڈراپ ڈاؤن لسٹ بنا کے اس کو سلیکٹ کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے. اچھا اب اس کے بعد یہاں پہ میں چاہتا ہوں کہ اس کا آئٹم کوڈ بھی آ جائے، ٹھیک ہے. اور وہ آئٹم کوڈ جو ہے وہ جو بھی میں یہاں پہ ڈیٹا سلیکٹ کروں اسی کا آئٹم کوڈ یہاں پہ شو کرے، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم وی لک اپ بھی لگا سکتے ہیں، ٹھیک ہے. لیکن وی لک اپ ہم یہاں پہ اس کنڈیشن میں نہیں لگا سکتے. کیوں نہیں لگا سکتے، کیونکہ وی لک اپ کبھی بھی جو ہے وہ بیک کا ڈیٹا ہمارے پاس نہیں اٹھاتا، ٹھیک ہے. جیسے میں نے آپ کو ابھی جو وی لک اپ لگا کے دکھایا تھا تو اس میں ہم نے کیا کیا تھا کہ آئٹم کوڈ سے ہم ڈسکرپشن کی طرف گئے تھے، ٹھیک ہے. تو اب یہاں پہ ہمیں کس سے چاہیے، ہمیں ڈسکرپشن سے آئٹم کوڈ چاہیے. مطلب یہاں سے یہاں جانا ہے تو وہ وی لک اپ نہیں کرتا. اس کے لیے ہم تو کیا یوز کرتے ہیں، ہم انڈیکس میچ یوز کرتے ہیں، ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم کیا کریں گے، انڈیکس کا فارمولا لگائیں گے پہلے اور اس کے ساتھ میچ کی کمبینیشن لگائیں گے اور اس سے ہم لوگ ڈیٹا گیٹ کریں گے، ٹھیک ہے. تو سب سے پہلے میں نے انڈیکس کا فارمولا لگایا تو مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ کا ایرے کیا ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے یہاں پہ اپنا ایرے سلیکٹ کر لیا. اچھا اب میں اس شیٹ سے بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں، اور جو میرے پاس یہ سیکنڈ شیٹ ہے میں یہاں سے بھی سلیکٹ کر سکتا ہوں، ٹھیک ہے، کیونکہ دونوں جگہ میرے پاس ڈیٹا موجود ہے. تو میں فی الحال اسی شیٹ سے کر لیتا ہوں. جیسے میں سیکنڈ شیٹ سے کر لیتا ہوں. میں یہاں پہ اس کو ریموو کیا اور میں یہاں پہ سیکنڈ شیٹ میں آ گیا، ٹھیک ہے. یہاں پہ میں نے اپنا ایرے سلیکٹ کر لیا. ایرے میں نے اپنا پورا کمپلیٹ سلیکٹ کر لیا ہے. اگر ہمیں صرف ڈسکرپشن چاہیے، یونٹ نہیں چاہیے، تو آپ صرف جو ہے وہ ڈسکرپشن تک بھی سلیکٹ کر سکتے ہیں، کوئی ایشو نہیں ہے، ٹھیک ہے. تو میں نے اپنا ایرے سلیکٹ کر لیا، کوما
اب وہ مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے کہ آپ کا را نمبر کون سا ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب یہاں پہ مجھے نہیں پتا کہ میرا را نمبر کون سا ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں کیا کروں گا, میں یہاں پہ میچ کا فارمولا لگاؤں گا. کیا لگایا میں نے؟ میچ. ٹھیک ہے. میچ کا فارمولا لگایا اور میں نے میچ کیا بولا کہ اچھا میچ کے اندر وہ سب سے پہلے مجھ سے کیا پوچھ رہا ہے؟ لک اپ ویلیو. میں نے کہا لک اپ ویلیو کو اس کو لک اپ کرو, اس ڈسکرپشن کو لک اپ کرو. ٹھیک ہے. کاما, پھر اس نے مجھ سے کیا مانگا؟ لک اپ ایرے, کہ اس کو لک اپ کہاں سے کرنا ہے. ٹھیک ہے. تو اب مجھے اس کو لک اپ کہاں سے کرنا ہے؟ یہاں سے لک اپ کرنا ہے. ٹھیک ہے. اچھا انڈیکس کے اندر میں نے اپنی جو ایرے سلیکٹ کیا تھا وہ اوپر سے سلیکٹ کیا تھا. ٹھیک ہے. تو اب جب میچ کے اندر میں اپنا ایرے سلیکٹ کروں گا تو اس میں بھی میں اس کو اوپر سے ہی سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اگر میں نے انڈیکس کے اندر نیچے سے اسٹارٹ کیا ہوتا تو پھر میں میچ کے اندر بھی نیچے سے اسٹارٹ کرتا. ٹھیک ہے. لیکن کیونکہ میں نے یہاں پہ کالم کا جو ہیڈر ہے وہ انڈیکس کے فارمولے میں ایرے کے اندر شامل کیا ہے, یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ A1 سے ہم نے لیا تھا, تو یہاں پہ بھی میں اوپر والی را سے ہی اسٹارٹ کروں گا. ٹھیک ہے. اچھا یہاں پہ کیونکہ مجھے ڈسکرپشن چاہیے صرف اور کچھ بھی نہیں چاہیے, تو میں یہاں پہ صرف ڈسکرپشن کو ہی سلیکٹ کروں گا. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے کیا چاہیے, میں یہ جاننا چاہتا ہوں کہ جو کیبل ٹائی ہے وہ اس پوری کالم کے اندر کس را نمبر پہ آ رہا ہے. ٹھیک ہے. تو اس لیے میں نے کیا کیا, اپنی اس پورے کالم کو سلیکٹ کر لیا. کاما. اچھا اب یہاں پہ بھی ہمارے پاس اس طریقے سے لک اپ ویلیو کے اندر, وی لک اپ کے اندر ہمارے پاس ہوتا ہے کہ ایگزیکٹ میچ چاہیے آپ کو یا اپروکسیمیٹ چاہیے. تو یہاں پہ ہمارے پاس لیس دین اور گریٹر دین کا ہے اور ایگزیکٹ میچ ہے. ٹھیک ہے. تو میں یہاں پہ ایگزیکٹ میچ کے اوپر کلک کر دیتا ہوں اور اپنے اس میچ کے فارمولے کو کلوز کر دیتا ہوں. ٹھیک ہے. تو یہ میچ کا فارمولا مجھے کیا بتائے گا؟ مجھے صرف را نمبر بتا دے گا کہ آپ کے پاس اس کالم کے اندر یہ کیبل ٹائی کس را نمبر پہ آتا ہے. ٹھیک ہے. جیسے فار ایگزامپل اگر میں یہاں پہ کاؤنٹ کرتا ہوں تو یہ 1 2 3 4 5 6 7 آتا ہے. ٹھیک ہے. تو مجھے یہاں پہ کیا لکھا ہوا دے دے گا؟ 7. اور انڈیکس کے فارمولے میں وہ ہم سے کیا مانگ رہا ہے؟ را نمبر اور کالم نمبر. ٹھیک ہے. تو ہم جیسے ہی اس کو را نمبر دیں گے وہ ہم نے کیا دے دیا اس کو میچ کر کے 7, اور کالم نمبر ہمیں کون سا چاہیے؟ ہمیں کالم نمبر یہ والا چاہیے. کون سا؟ 1. تو میں یہاں پہ کیا لکھ دوں گا؟ 1. اگر میں یہاں پہ 2 لکھوں گا تو مجھے کالم نمبر, کیونکہ میں نے ایرے میں پورا ڈیٹا سلیکٹ کیا ہوا ہے, تو مجھے کیا دے دے گا؟ ڈسکرپشن. اگر میں یہاں پہ 3 لکھوں گا تو مجھے کیا دے دے گا؟ یونٹ. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے یہاں پہ آئٹم کوڈ چاہیے تھا تو میں نے یہاں پہ 1 لکھ دیا اور میں نے اس کو فارمولے کو کلوز کر دیا. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے مجھے کیبل ٹائی کا جو ہے وہ کوڈ دے دیا. اگر میں یہاں پہ چیک کروں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کیبل ٹائی کا کوڈ یہاں پہ میرے پاس یہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا انڈیکس کا فارمولا کام کس طریقے سے کرتا ہے؟ انڈیکس کا فارمولا اس طریقے سے کام کرتا ہے کہ میں نے اس ڈیٹا کو سلیکٹ کیا. ٹھیک ہے. اور پھر میں نے اس کو کہا کہ اس فارمولے میں اس نے ہم سے کیا مانگا؟ را نمبر اور کالم نمبر. تو ہم نے کہا کہ را نمبر کون سا ہے؟ 7, تو وہ یہاں پہ آ گیا. ٹھیک ہے. را میں. اور پھر ہم نے کہا کہ کالم نمبر کون سا ہے؟ 1, تو وہ کالم نمبر 1 پہ چلا گیا. تو اس نے ہمیں یہ ڈیٹا جو ہے وہ ریٹرن کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا اگر میں یہ چیک کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرا میچ کا فارمولا ہے, ٹھیک ہے, یہ یہاں پہ جو ہمارے پاس را لے کر آ رہا ہے وہ کون سے لے کر آ رہا ہے, تو ہم اگر کسی بھی فارمولے کے اندر اس کو چیک کرنا چاہتے ہیں کہ اس کا رزلٹ کیا آ رہا ہے, تو ہم وہ کس طریقے سے چیک کر سکتے ہیں؟ ہم سمپل F9 پریس کریں گے تو ہمیں وہ اس کا رزلٹ بتا دے گا. جیسے یہ میچ کا فارمولا تھا, میں نے یہاں پہ F9 پریس کیا تو اس نے مجھے اس کا ریٹرن جو اس کا رزلٹ تھا وہ شو کر دیا کہ وہ کیا رزلٹ دے گا؟ 7 دے گا. ٹھیک ہے. تو اب میرا را نمبر 7 کالم نمبر 1, مطلب را نمبر 7 اور کالم نمبر 1 یہ والا ڈیٹا ریٹرن کرے گا. ٹھیک ہے. اور جب میں اس کو انٹر کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مجھے وہ یہ والا ڈیٹا ریٹرن کر رہا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو کنٹرول زیڈ کر دیتا ہوں کیونکہ میرا ہاتھ سے فارمولا جو ہے وہ ریموو ہو گیا ہے. اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ واپس آ گیا. ٹھیک ہے. تو اس طریقے سے جو ہم لوگ ایکسل کے اندر انڈیکس میچ جو ہے وہ یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا انڈیکس میچ اگر آپ جو ہے وہ مزید اس کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کا انڈیکس کا فارمولا میں نے الگ سے بھی بتایا اپنی ویڈیوز کے اندر, اور میچ کا فارمولا جو ہے وہ الگ سے بتایا ہے, اور پھر اس کے بعد ان دونوں کو ایک ساتھ یوز کرنا بھی سکھایا ہے, اور اس میں جو ہے وہ انڈیکس ڈبل میچ بھی بتایا ہے. ٹھیک ہے. تو اگر آپ اس کو سپریٹلی دیکھنا چاہتے ہیں تو آپ سپریٹلی بھی دیکھ سکتے ہیں. اچھا تو میں نے آپ کو انڈیکس میچ بھی بتا دیا. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد ہم کون سا فارمولا یوز کریں گے؟ ایف کا فارمولا یوز کریں گے. میں یہاں پہ ایکولس ٹو لگاتا ہوں. ٹھیک ہے. ایف لگاتا ہوں. اچھا ایف کے اندر ہمارے پاس بیسکلی کنڈیشن ہوتی ہے. ٹھیک ہے. ہم اس کو کوئی بھی کنڈیشن دیتے ہیں کہ جب وہ کنڈیشن میٹ کریں, جب وہ کنڈیشن ٹرو ہو تو وہ اس کے اوپر کیا کام کرے, اور اگر وہ کنڈیشن فالز ہو تو وہ اس کے اوپر کیا کام کرے. ٹھیک ہے. جس طریقے سے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جیسے میں نے ایف کے فارمولے کو ایکٹیو کیا تو وہ سب سے پہلے کیا مانگ رہا ہے؟ لاجیکل ٹیسٹ کہ آپ کی کنڈیشن کیا ہے. ٹھیک ہے. اور پھر سیکنڈ وہ کیا بول رہا ہے کہ اگر وہ ٹرو ہو تو کیا کریں, اور اگر فالز ہو تو کیا کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں پہ ہم جو ہے وہ کنڈیشن فار ایگزامپل یہ لگا دیتے ہیں کہ جیسے ہمارے پاس یہ جو سم آ رہا ہے, ٹھیک ہے, اس سم کو میں کہہ دیتا ہوں کہ یہ اگر گریٹر ہو اس سے 10,000 سے, ٹھیک ہے,
तो यहाँ पे जो है वो हार्ड कोड टेक्स्ट कर दो, क्या ग्रेटर देन 10 के, इन्वर्टेड कॉमास क्लोज कर दिया हमने, कॉमा अगर फॉल्स हो मतलब ग्रेटर ना हो 10 के से, तो फिर क्या करो, तो हम यहाँ पे बोल देते हैं कि इन्वर्टेड कॉमास में उसको बोल दो लेस देन 10 के। ठीक है, मैंने यहाँ पे अपना फार्मूला क्लोज कर दिया, इसको एंटर कर दिया। अभी वो मुझे क्या दे रहा है, ग्रेटर देन 10 के, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे जो डाटा है वो लैक्स में है। ठीक है, तो वो ग्रेटर है 10 के से। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे वो कंडीशन मेरी ट्रू हो रही है, तो मुझे क्या रिटर्न कर रहा है, 10 के रिटर्न कर रहा है। अगर मेरी कंडीशन फॉल्स होगी तो मुझे क्या रिटर्न करेगा, लेस देन करेगा। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहाँ पे फॉर्मूले पे हार्ड कोड कर देता हूँ, 1000 लिख देता हूँ, तो आप देख सकते हैं कि उसने फॉरन जो रिजल्ट यहाँ पे चेंज कर दिया। कंट्रोल Z कर देता हूँ। ठीक है, अच्छा इफ़ की कंडीशन में ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे हार्ड कोड करें, आप यहाँ पे कोई भी कंडीशन लगा सकते हैं, कोई फार्मूला भी लगा सकते हैं। ठीक है, कि जैसे फॉर एग्जांपल ये 1000 से अगर ग्रेटर हो तो यहाँ पे जो है वो इसके साथ सम कर दो कोई और वैल्यू। ठीक है, या अगर फॉल्स हो तो उसमें जो है वो कोई और वैल्यू सम कर दो या माइनस कर दो। ठीक है, कोई भी जो है वो आप यहाँ पे फार्मूला भी लगा सकते हैं, ज़रूरी नहीं कि आप यहाँ पे हार्ड कोड ही करें। ठीक है, अच्छा तो मैंने अब आपको यहाँ पे इफ़ का फार्मूला भी बता दिया, काउंट इफ बता दिया, सम इफ बता दिया, एवरेज इफ बता दिया। ठीक है, ड्रॉप डाउन लिस्ट बता दी, इंडेक्स मैच बता दिया और VLOOKUP बता दिया। ठीक है, डुप्लीकेट रिमूव किस तरीके से करते हैं वो बता दिया, उनको हाईलाइट्स किस तरीके से करते हैं वो बता दिया। ठीक है, तो अब हम यहाँ पे कॉनकैटिनेट का फंक्शन देख लेते हैं। अच्छा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको हार्ड कोड भी करना बताऊंगा, तो मैं यहाँ पे हार्ड कोड आपको करके दिखा देता हूँ। जैसे मेरे पास ये ब्रैकेट लिखी हुई है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे इसको सेलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसको हार्ड कोड कर देता हूँ, किससे, अपनी आइटम डिस्क्रिप्शन से। मैंने इसको एंटर कर दिया। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ पे भी मैं इसको रिप्लेस कर देता हूँ, किससे, अपनी आइटम डिस्क्रिप्शन से। और एवरेज के अंदर भी यहाँ पे इसको रिप्लेस कर देता हूँ, किससे, आइटम डिस्क्रिप्शन से। ठीक है, तो अब इसका मुझे फ़ायदा क्या हुआ कि जैसे ही मैं इसको यहाँ पे चेंज करूँगा तो आप देख सकते हैं कि मेरा काउंट, सम में एवरेज भी चेंज हो गया। और आप देख सकते हैं कि अब क्योंकि उसका सम जो है वो 10 के से नीचे था, तो मेरा स्टेटस भी जो है वो लेस देन 10 के आ गया। अगर मैं इसको चेक करना चाहता हूँ तो मैं यहाँ पे इसको चेक भी कर लेता हूँ। PVC5 मैंने यहाँ पे सेलेक्ट कर लिया, ओके कर लिया। ठीक है, और मैं सिंपल इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि मेरी कंडीशन क्या थी, मेरी कंडीशन ये थी कि ग्रेटर हो किससे, 50 से। तो ग्रेटर 50 से क्वांटिटी सिर्फ एक ही है, और उसका काउंट उसने बता दिया 1, सम बता दिया उसका, और एवरेज ऐसी बात है एक नंबर का अगर हम एवरेज निकालेंगे तो वही रिटर्न करेगा, वो बता रहा है। ठीक है, तो इस तरीके से जो हम लोग, ज़रूरी नहीं है कि हम यहाँ पे इसमें हार्ड कोड करें, आप उसको रेफरेंस भी दे सकते हैं, और जैसे ही आप उसको चेंज करेंगे तो आपका जो सम है, आपका जो काउंट है, वो सब कुछ जो है वो उसके हिसाब से चेंज होगा। ठीक है, आप देख सकते हैं कि जैसे जैसे मैं अपने डाटा को चेंज कर रहा हूँ तो मेरी सारी चीज़ें जो है वो उसी हिसाब से डाटा जो है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, अच्छा ये भी आप देख सकते हैं कि उसका आइटम कोड भी उसी हिसाब से चेंज हो रहा है। ठीक है, जो मैंने लिंक किया हुआ है दूसरी शीट से। अच्छा अब इसके बाद हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे कॉनकैटिनेट का फार्मूला यूज़ करते हैं। कॉनकैटिनेट बेसिकली आपके दो सेल्स के डाटा को या दो से ज़्यादा सेल्स के डाटा को जो है वो आपस में मिला देता है, मर्ज कर देता है। ठीक है, किस तरीके से, मैंने यहाँ पे इक्वल टू लिखा, कॉनकैटिनेट का फंक्शन यूज़ किया। ठीक है, अब वो क्या मुझसे पूछ रहा है, text1 text2 और इस तरीके से सो ऑन। तो मैं यहाँ पे text1 मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, कॉमा, और text2 मैंने ये सिलेक्ट कर लिया, मैंने इसको एंटर कर दिया। तो अब देख सकते हैं कि उसने मुझे इन दोनों सेल्स का जो डाटा था उसको सम अप करके यहाँ पे शो कर दिया। ठीक है, अच्छा अब आप चाहते हैं कि इसके बीच में जो स्पेस भी आ जाए, तो फिर हम क्या करेंगे, हमने फार्मूले को एडिट किया। ठीक है, और यहाँ पे जो है वो आप क्या करेंगे, कॉमा लगाया आपने x3 के लिए, और इस x3 के अंदर हमने इन्वर्टेड कॉमास के अंदर, क्योंकि जब भी हम कोई भी टेक्स्ट लिखते हैं किसी भी फार्मूले के अंदर तो हमेशा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर लिखा जाता है। ठीक है, और जब हम कोई भी नंबर लिखते हैं तो वो डायरेक्टली लिखा जाता है। तो मुझे यहाँ पे क्योंकि स्पेस चाहिए था, नंबर वो टेक्स्ट चाहिए था, तो इसलिए मैंने यहाँ पे इन्वर्टेड कॉमास के अंदर स्पेस दिया और उसको एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे मेरे पास स्पेस शो हो गया। ठीक है, अच्छा अगर यहाँ पे हम कोई नंबर देते तो हम डायरेक्टली भी टाइप कर सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पे 8 लिख दिया, तो आप देख सकते हैं कि मेरा कोड जो था वो 1559 था, लेकिन जो मैंने 8 लिखा था वो भी उसके बाद शो हो रहा है। ठीक है, तो जब भी हम टेक्स्ट टाइप करते हैं तो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर करते हैं, और जब नंबर टाइप करते हैं तो डायरेक्टली कर सकते हैं। ठीक है, और अगर चाहें तो इन्वर्टेड कॉमास में भी कर सकते हैं, कोई इशू नहीं है। ठीक है, फिलहाल मैं इसके बीच में स्पेस लगा देता हूँ, और इसी तरीके से हम इसको ड्रॉप करेंगे तो हमारे पास ये सब का जो है वो उसका आइटम कोड और उसकी जो डिस्क्रिप्शन है वो मर्ज होकर हमारे साथ साथ आ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से। अच्छा अब इसमें अगर आप चाहते हैं तो मैं यहाँ पे इसका यूनिट भी लगा देता हूँ, कॉमा, इन्वर्टेड कॉमास के अंदर मैंने स्पेस दिया और फिर यहाँ पे यूनिट को सिलेक्ट कर लिया, एंटर कर दिया। तो आप देख सकते हैं कि उसका कोड, उसकी डिस्क्रिप्शन और उसका यूनिट जो मेरे पास यहाँ पे मर्ज हो गया है। ठीक है,
اس طریقے سے جو ہم لوگ کانکیٹینیٹ کا فنکشن جو ہے وہ ایکسل کے اندر یوز کرتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا اب میرے پاس لاسٹ چیز بچی ہے جو کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ اگر فلٹر ڈیٹا کے اوپر آپ کو پیسٹ اسپیشل کرنا ہو, پیسٹ ویلیوز کرنی ہو, تو وہ ہم کس طریقے سے کر سکتے ہیں. فار ایگزامپل میں یہاں سے یہ کاپر کیبل لے لیتا ہوں. ٹھیک ہے. اچھا اب میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ جو میرے پاس یہ 300 ہے, یہ والا ڈیٹا جو ہے وہ اس کی جگہ ریپلیس ہو جاتا ہے. ہم اس کو سمپل یہاں سے کاپی کریں گے. ٹھیک ہے. اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ سلیکٹ کریں گے. صحیح ہے. اور اس کے بعد آپ F5 پریس کریں گے, آپ کے پاس یہ ونڈو اوپن ہو جائے گی. ٹھیک ہے. اس پہ آپ اسپیشل کے اوپر جائیں گے اور یہاں پہ آپ ویزیبل سیلز اونلی کے اوپر چیک لگا کے اس کو اوکے کر دیں گے. ٹھیک ہے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرے جو ویزیبل سیلز تھے یہ ہائی لائٹ ہو گئے. ٹھیک ہے. اب اس کے بعد میں جو ہے یہاں پہ رائٹ کلک کر کے اس کو کیس اسپیشل ویلیوز کر کے اوکے کر دوں گا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے ویزیبل سیلز کے اوپر میرا ڈیٹا جو ہے وہ پیسٹ کر دیا ہے. ٹھیک ہے. اچھا میں اس کو فی الحال کنٹرول زیڈ کرتا ہوں. اچھا آپ کے پاس اگر ایک مطلب سیم را کا ڈیٹا آپ کو ریپلیس کرنا ہے, پیسٹ کرنا ہے, تو وہ تو فلٹر ڈیٹا کے اوپر پیسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر ملٹیپل ڈیٹا ہے تو وہ آپ کا پیسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. کس طریقے سے, جیسے میں نے یہ ٹیپ لے لیا اور یہ لے لیا. ٹھیک ہے. اچھا اب میرے پاس یہ دو ڈیٹا ہیں. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ بھی میرے پاس جو ہے وہ یہ دونوں ڈیٹا ہیں. ٹھیک ہے. فار ایگزامپل میں ان دونوں کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. جیسے میں اس کو اوپر لے کر آ جاتا ہوں. اچھا کسی بھی کالم کو موو را یا کالم کو موو کرنا ہو آپ کو, ٹھیک ہے, تو اگر ڈائریکٹلی موو کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ اس کو ڈراپ کہے گا کہ ڈیٹا آلریڈی موجود ہے, اس کو ریپلیس کر دے گا. ٹھیک ہے. تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ اس کے بیچ میں ایڈ ہو جائے تو اس کے لیے ہم کیا کرتے ہیں, اپنے ڈیٹا کو موو کرتے ہیں اور شفٹ کا بٹن پریس کرتے ہیں. تو جیسے ہی شفٹ کا بٹن ہم پریس کرتے ہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ را کے بیچ میں چلا جائے گا. ٹھیک ہے. تو میں شفٹ پریس کر کے اس کو جیسے ہی ڈراپ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس نے اس کے نیچے اس کو ایڈ کر دیا. ٹھیک ہے. ریپلیس نہیں کیا. اچھا اگر میں چاہتا ہوں کہ ان دونوں کو کاپی کر کے میں یہاں پہ اس کے اوپر پیسٹ کر دوں. ٹھیک ہے. تو اگر میں اس کو ڈائریکٹلی پیسٹ کرتا ہوں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ مجھے ڈیٹا جو ہے وہ صحیح سے پیسٹ نہیں کر رہا ہے. میں اس کو کنٹرول زیڈ کیا اور اب میں F5 پریس کر کے اسپیشل پہ جاتا ہوں. ٹھیک ہے. ویزیبل سیلز اونلی کرتا ہوں, اوکے کرتا ہوں اور اب کنٹرول بھی کرتا ہوں. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ اب بھی جو ہے وہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ صحیح پیسٹ نہیں کر رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ میں نے یہاں پہ ایک سے زیادہ را کاپی کی ہے. ٹھیک ہے. اگر یہاں پہ آپ سنگل را کا ڈیٹا کاپی کرتے ہیں اور یہاں پہ آ کے آپ پیسٹ اسپیشل ویلیوز کر کے اور اس کو پیسٹ کرتے ہیں تو وہ تو پیسٹ ہو جاتا ہے. ٹھیک ہے. لیکن اگر آپ ایک سے زیادہ را کا ڈیٹا کاپی کر کے اور وہ فلٹر ڈیٹا کے اوپر پیسٹ کرتے ہیں تو وہ صحیح پیسٹ نہیں ہوتا. ٹھیک ہے. تو اس کے لیے ہم کیا ٹرک یوز کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. سب سے پہلے میں اس کو انفلٹر کروں گا, یہاں پہ ایک کالم ایڈ کریں گے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ جو ہے میں ایک سیریل جنریٹ کر دوں گا. ٹھیک ہے. میں نے 1 2 لکھا اور اس کو ڈراپ کر دیا. تو میرے پاس یہ سیریل جنریٹ ہو گئی. یہاں پہ میں اس کو SR کا نیم دے دیتا ہوں اور یہاں پہ اپنے ڈیٹا کے اوپر جو ہے وہ دوبارہ سے فلٹر لگا لیتا ہوں. ٹھیک ہے. تاکہ میری سیریل بھی جو ہے وہ فلٹر کے اندر آ جائے. اچھا اب اس کے بعد میں کیا کروں گا, میں دوبارہ جو ہے وہ جو میں نے اپنے کوڈ سلیکٹ کیے تھے ان کو سلیکٹ کر لیتا ہوں. جو بھی آپ کو ڈیٹا فلٹر کا پیسٹ اسپیشل کرنا ہے آپ اس کو سلیکٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. یہ ہم نے اپنے ڈیٹا کو سلیکٹ کر لیا. اچھا اب اگر میں چاہتا ہوں کہ جو میرا فلٹر ڈیٹا ہے یہ میرے پاس ایک سے زیادہ راز ہیں جن کو میں یہاں پہ پیسٹ کرنا چاہتا ہوں, جو ویزیبل سیلز اونلی والے آپشن سے جو ہے وہ پیسٹ نہیں ہو رہی, اس کو میں پیسٹ کرنا چاہتا ہوں. تو اس کے لیے ہم لوگ کیا ٹرک یوز کرتے ہیں کہ ہم نے سب سے پہلے یہاں پہ سیریل جنریٹ کر لی. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا جو ڈیٹا ہے جس کو ہمیں پیسٹ کرنا ہے اس کو ہم ہائی لائٹ کر لیں گے. ٹھیک ہے. کیونکہ مجھے صرف ان دونوں کو چینج کرنا ہے. ٹھیک ہے. میں نے اس کو ہائی لائٹ کر لیا. اس کے بعد انفلٹر کر لیں گے. ڈیٹا کو میں نے انفلٹر کیا اور سارٹ بائی کلر کر لیا. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ جو میرا کلر سیلز تھے وہ سارے اوپر آ گئے. ٹھیک ہے. تو آپ کے بھی جو آپ کو فلٹر ڈیٹا ہوگا وہ سارا اوپر آ جائے گا. اس کے بعد پھر آپ ایزلی یہاں سے اس کو آپ نے کاپی کیا اور یہاں آ کے آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا. ٹھیک ہے. اچھا جب آپ نے اس کو پیسٹ کر دیا تو اب ہم کیونکہ اپنے ڈیٹا کو واپس اسی فارم میں لے کے جانا چاہتے ہیں جس کے اندر وہ تھا, جس ارینجمنٹ میں تھا, تو اس کے لیے ہم کیا کریں گے, ہم نے یہاں پہ جو اپنی سیریل جنریٹ کی تھی اس کو ہم اسمالسٹ ٹو لارجسٹ جو ہے وہ سارٹ کر دیں گے. تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ میرا ڈیٹا جو ہے وہ واپس اسی فارم میں آ گیا جس کے اندر یہ تھا, اور اب ہم جو ہے وہ اس کو یہاں سے ریموو کر دیں گے. تو اس طریقے سے جو ہے اگر ہمارے پاس پیسٹ اسپیشل ہمیں فلٹر ڈیٹا کے اوپر اپنا ویلیوز کو جو ہے وہ پیسٹ کرنا ہو, اگر وہ سنگل ڈرا ہوگی تو وہ تو آپ جو ہے وہ پورے اپنے فلٹر ڈیٹا کے اوپر پیسٹ کر سکتے ہیں ویزیبل سیلز اونلی کر کے. ٹھیک ہے. لیکن اگر وہ ایک سے زیادہ راز ہیں تو وہاں پہ پھر جو ہے آپ لوگوں کو یہ ٹرک یوز کرنی ہوگی کہ آپ سب سے پہلے اس میں ایک کالم ایڈ کریں گے, اس کے اندر سیریل جنریٹ کریں گے, اس کے بعد اپنے ڈیٹا کو جو ہے وہ کلر کریں گے اور پھر فلٹر ہٹا کے اس کلر سیلز کو جو ہے وہ آپ سارٹ کر لیں گے. آپ کے جتنے بھی کلر سیلز ہوں گے وہ اوپر آ جائیں گے, اس پر آپ ایزلی اپنا ڈیٹا کو پیسٹ کریں گے اور پھر واپس جو ہے وہ جو اپنے سیریل جنریٹ کی تھی اس کو اسمالسٹ ٹو لارجسٹ سارٹ کر دیں گے. تو آپ کا ڈیٹا جو ہے وہ واپس اسی فارم میں آ جائے گا جس میں پہلے تھا.
تو اس طریقے سے جو ہم لوگ ایکسل کے اندر فلٹر ڈیٹا کے اوپر اپنے ڈیٹا کو پیسٹ کرتے ہیں. ٹھیک ہے. تو آج ہم نے اس ویڈیو میں جو ہے وہ آپ کو اف کا فارمولا بتایا. ٹھیک ہے. سم اف بتایا, کاؤنٹ اف بتایا, ایوریج بتایا, وی لک اپ دیکھا ہم نے, انڈیکس میچ دیکھا, ڈراپ ڈاؤن لسٹ دیکھی, کنکیٹینیٹ کیا, ہائی لائٹ ڈپلیکیٹ کو ہائی لائٹ کیا, ان کو ریموو کیا. ٹھیک ہے. اور پیسٹ اسپیشل ویزیبل سیلز دیکھا. اور اگر فلٹر ڈیٹا کے اوپر ہمارے پاس ڈیٹا پیسٹ نہ ہو رہا ہو, ایک سے زیادہ راز ہوں, تو اس کو ہم کس طریقے سے پیسٹ کر سکتے ہیں اس کی بھی ہم نے ٹریک دیکھی. تو آئی ہوپ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں, ویڈیو کو لائک کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کریں.